बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यूल बी फाइन फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकबाल की नज़म अफ़कार परेशां और कुछ बाकी नज़मों के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FPSC लेक्चर उर्दू की तैयारी करने का ये 10वां लेक्चर शेयर कर रही हूँ इकबालियात के मौजू पे। इकबाल की निजी ज़िंदगी, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक से रिलेटेड, इकबाल से रिलेटेड उनकी अदबी ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी तसानीफ़, नसरी तसानीफ़, शेरी तसानीफ़ डिटेल से मैंने लास्ट लेक्चर्स में शेयर किए हुए हैं तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उनकी तसानीफ़ के तारुफ़ और उनकी बुक्स के सन, उनकी बुक्स का तारुफ़, खुलासा, उनकी अहम अहम नज़में, खुतबात इकबाल के, उनके मकालमात, एवरीथिंग मैंने डिटेल से लास्ट 9 लेक्चर्स में शेयर कर दी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नज़म अफ़कार परेशां के बारे में। ये इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़म है, बाले जिब्रील में मौजूद है और ये फ़ारसी शायर सनाई गज़नवी के कसीदे के जवाब में लिखी गई है। बल्कि लास्ट 9वें लेक्चर में इसको मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था, नज़म अफ़कार परेशां को। आज हम पढ़ेंगे ज़ौक़ व शौक़। ये भी बाले जिब्रील की नज़म है और ये इकबाल की नातिया नज़म है। जब इकबाल बैतुल मुक़द्दस में थे, वहाँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे में, वजद में आके इन्होंने ये लिखी थी। और इस नज़म में कुछ अहम अहम मकामात का ज़िक्र आया है, जैसे कोहे अज़म। तो पेपर में अक्सर सवाल आ जाते हैं कि ये कहाँ का पहाड़ है या कहाँ का इलाका है। इकबाल ने बैतुल मुक़द्दस में ज़ौक़ व शौक़ लिखी। ज़ौक़ व शौक़ इकबाल की नातिया नज़म है, लिखते जाएँ आप। और ये इकबाल के उर्दू तसनीफ़ बाले जिब्रील में मौजूद है, उर्दू शायरी का मजमुआ। नज़म में कोहे अज़म का जिक्र है। ये मदीना के शुमाल में वाक़ई एक पहाड़ है और मदीना का पुराना नाम काज़िमा है। काज़िमा का जिक्र है इस नज़म में। इसके अलावा तीलसा का जिक्र है। वो चादर जिसे ख़तीब खुतबा देते वक्त कंधों पर डालते हैं, उसे कहते हैं तीलसा। दजला व फ़रात, ये तो आपको पता ही होगा, इराक़ के दरिया है। संजर का जिक्र है। ये ईरान का बादशाह था, सल्जूकी ख़ानदान का बड़ा फरमारवा था। सलीम का जिक्र है। सल्तनत उस्मानिया का नफासत पसंद बादशाह सलीम अव्वल, एक और सलीम भी आया था, पहला जो था उसे सलीम अव्वल कहा जाता है। जुनैद बगदादी, शेखुल मशाइख जुनैद बगदादी का भी जिक्र है। बा यजीद बस्तामी मुस्लिम सूफ़ी थे, इनका भी जिक्र है। और ये नज़म कब लिखी गई? 1931 में लिखी गई। हेयत के एतबार से ये नज़म तरकीब बंद में है और इसमें टोटल 5 बंद हैं, अशार हैं 30। बहर बहरे रिज्ज़ है इसमें, और अरबी शायरी का उसलूब इसमें मिलता है, यानी अरबी शायरी के उसलूब में लिखी गई है। इस नज़म का आगाज़ सुबह के मंज़र से होता है, जो दयारे हबीब की सुबह है, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक यानी अल्लामा इकबाल दयारे हबीब की सुबह से इस नज़म का आगाज़ करता है। आज के लेक्चर में सिर्फ इसी को नहीं पढ़ेंगे, हमने बाले जिब्रील की पहले भी एक तो नज़में आपके साथ, इम्पॉर्टेंट नज़में मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे ज़रब कलीम की नज़में, चंद मशहूर। इकबाल ने अपनी तसनीफ़ ज़रब कलीम को दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कहा था, इसलिए इसमें 2 टोक और रूखे अंदाज में शायरी की है इकबाल ने। नज़्म सुबह, ये ज़रब कलीम की नज़्म है। ज़रब, याद रहे कि ज़रब कलीम 1936 में शाये हुई थी। नज़्म सुबह ये 2 अशार की नज़्म है, इसे किताब भी समझा जा सकता है। ज़रब कलीम का पहला हिस्सा, बहुत सारे हिस्से होते हैं ना तसानीफ़ के, लास्ट लेक्चर्स में तारुफ किया था तमाम हिस्सों का। ज़रब कलीम का पहला हिस्सा इस्लाम और मुसलमान के उन्वान से है और उसकी पहली नज़्म कौन सी है? नज़्म सुबह, 2 अशार की नज़्म, 4 मिसरों पर मबनी। इसका उन्वान सुबह है, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर किस बात पर दिया गया है? बंदा मोमिन की अज़ान पर। ज़रब कलीम के पहले हिस्से का उन्वान है इस्लाम और मुसलमान, और पहले हिस्से की दूसरी नज़्म है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें टोटल 7 अशार हैं और ये नज़्म खलीफा और नायब मिर्ज़ा मोहम्मद दाराब तब्रेज़ी
تھے ان کے یعنی کہ طرز تحریر میں پیروی ان کی کر کے لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں خودی کے تینوں مراحل کو موضوع بنایا گیا ہے: اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ ضرب کلیم کے پہلے حصے کی تیسری نظم ہے نظم معراج، اس میں 4 اشعار ہیں اور 8 مصرعے ہیں۔ چوتھی نظم ہے نظم توحید، یہ بھی ضرب کلیم کے پہلے حصے کی نظم ہے اور اس میں 5 اشعار ہیں۔ ضرب کلیم کے پہلے حصے اسلام اور مسلمان کی نظم مد مسلمہ بھی ہے ایک، اس میں 8 اشعار ہیں۔ یہ پاسٹ پیپر سے کلیکٹ کیے تھے میں نے کوسچنز۔ اس کے علاوہ مد مومن پر مزید نظمیں ہیں ضرب کلیم میں، اور وہ ہیں کافر و مومن، کلندر کی پہچان، اور مردان خدا، اور ایک اور نظم ہے مومن۔ ان تمام کا موضوع ہے مد مومن۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے اقبال کی غزلوں کے بارے میں۔ اقبال کی غزلوں کے 4 دور ہیں۔ یاد رہے کہ لاسٹ لیکچرز میں پتہ نہیں کون سے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ بانگ درا کی شاعری 3 ادوار پر مبنی ہے۔ مکس نہیں کرنا آپ نے سوال۔ اگر آ جائے کہ بانگ درا کی شاعری کتنے ادوار پر مبنی ہے تو 3 ادوار پر، جبکہ اقبال کی غزلوں کے کتنے ادوار ہیں؟ ٹوٹل 4۔ پہلا دور ہے آغاز سے 1905 تک۔ اس دور میں اقبال کی غزل کے موضوعات روایتی تھے، مثلا تصوف، اخلاق، حسن و عشق، وعدہ محبوب اور شوق دیدار وغیرہ۔ کیونکہ داغ کی تقلید میں یہ شاعری کی تھی انہوں نے، اور داغ کو وہ اپنا کلام بھیجتے تھے خط و کتابت کے ذریعے، چند ہی عرصے کے دوران داغ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے کلام میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فارسی کا زیادہ غلبہ تھا اس دور کی، یعنی آغاز سے 1905 تک کی۔ آغاز کب ہوا تھا؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے اقبال جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا۔ آغاز سے 1905 تک کی شاعری کا پہلا دور، جس میں داغ کی تقلید میں انہوں نے شاعری کی تھی، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق تصوف، اخلاق، حسن و عشق، وعدہ محبوب اور شوق دیدار وغیرہ جیسے موضوعات تھے ان کی شاعری پر اس وقت فارسی غلبہ زیادہ تھا غزلوں پر، مگر داغ کی تقلید میں جو چند غزلیں لکھی تھیں ان میں سادگی تھی۔ مثال کے طور پہ: بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں نا اقبال کا کلام، اس میں یہ ساری اس ٹائپ کی کوئی نظمیں یا غزلیں نہیں ملتی۔ ہاں، باقیات اقبال میں مل جاتی ہیں ہمیں، کیونکہ باقیات اقبال میں وہ تمام کلام ہے جسے اقبال نے متروک کر دیا تھا۔ اچھا، اقبال کی شاعری کا دوسرا دور ہے 1905 سے 1908 تک، اور اس دور کے موضوع تھے عصری سیاست و حالات، یعنی اس زمانے کے سیاست و حالات وغیرہ۔ مثال کے طور پہ اقبال کا ایک شعر ہے: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ خدا کی بستی، شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی کا عنوان اقبال کے اسی شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا PPSC کینڈیڈیٹ سے کہ ناول خدا کی بستی کا عنوان کس شاعر کے کون سے شعر سے مستعار لیا گیا ہے، تو وہ اقبال کا شعر ہے: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تیسرا دور ہے ان کی غزلوں کا 1908 سے 1924 تک، اور اس دور میں ان کی غزلوں کے موضوعات تھے مخصوص نظریات اقبال کے، جیسے خودی، عشق، بے خودی وغیرہ، اور نظریہ قومیت، ملت، جو بھی تھے ان کے بہت سارے نظریات ہیں وہ سارے۔ مثال کے طور پہ اقبال کا طرز تحریر کچھ یوں تھا: فارسی اسلوب کی پیروی کی تھی، اور ترنم تھا ان کی شاعری میں، یعنی پڑھ کے گنگنانے کو دل کرتا تھا، اس طرح کا ترنم: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ اس دور کا شعر ہے اقبال کا، 1908 سے 1924 تک کا۔ ان کی غزلوں کا چوتھا دور ہے بال جبریل تک کی غزلوں کا دور، یعنی 1924 سے 1935 تک۔
جب ان کی شاعری ارتقائی منازل اور ارتقائی فکر و نظریات پر مبنی تھی۔ مثال کے طور پہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اور اقبال کی اس دور کی نظموں کے زیادہ تر موضوعات سیاسی تھے، حیات و کائنات کے گہرے مسائل اور معاشرتی بین الاقوامی۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، بہت خوبصورت ہے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ اس شعر پر کلید اردو جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، تشریح ایوری تھنگ، کس تصنیف میں ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، بہت سارے اس کے ڈیٹیل سے میں نے سمجھائے تھے۔ کلید اردو کے پاسٹ پیپرز کی ایک ایک معروضی کو میں نے گروپ میں ڈیٹیل سے سمجھایا تھا نا آپ لوگوں کو، تو اس شعر کو بھی میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور وہی گروپ کے لیکچرز میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دیے ہیں، اگر کسی نے نہیں سنے تو وہ سن لیجئے، مستفید ہوں گے کافی۔ کلید اردو کے پاسٹ پیپرز کو اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا کہ بھائی ایم سی کیوز دیکھا، اس کا آنسر فلاں ہے، رٹا لگا لیا، بس بات ختم۔ ایک ایک ایم سی کیوز کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، یہ کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی شعر دیا گیا تو کس کا ہے، کس تصنیف سے ہے، اس شعر سے ریلیٹڈ تمام امپورٹنٹ کوسچنز۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا۔ موسٹلی کینڈیڈیٹس کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا کیسی نظم ہے، کیونکہ یہ بی ایس کے سلیبس میں، ایم اے اردو کے سلیبس میں لازماً سب نے پڑھی ہوگی۔ 1936 میں یہ شائع ہوئی تھی، اور اس میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کی مجلس شورا یعنی مشاورت کی مجلس کا ایک ڈرامائی انداز میں ذکر ملتا ہے نظم میں۔ نظم کا مسودہ خود اقبال نے مرتب کیا تھا، اور یہ نظم ارمغان حجاز میں موجود ہے۔ اس نظم کے موضوعات ہیں سیاست، تمدن، معیشت، مذہب، نظام حکومت اور قوموں کی زندگی اور موت کے مسائل، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور حالات حاضرہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس نظم کا اسلوب کیسا ہے؟ رزمیہ یا ڈرامائی مثنوی کا انداز ہے۔ ابلیس کے علاوہ اس کے مشیر کتنے تھے؟ 5 مشیر تھے، اور لاسٹ ٹائم 2022 میں پی پی ایس سی کے پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے مشیر کتنے تھے؟ 5 تھے۔ ساخت کے اعتبار سے یہ نظم کس نظم سے مشابہت رکھتی ہے؟ کس کی نظم سے؟ ملٹن کی نظم سے مشابہت رکھتی ہے۔ ملٹن کی نظم تھی مجلس شیاطین، اسی کے انداز پر ابلیس کی مجلس شورا اقبال نے لکھی ہے۔ ملٹن کی جو مجلس شیاطین ہے وہ ملٹن کی کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ، اس میں موجود ہے۔ لاسٹ لیکچرز میں پیراڈائز لاسٹ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ کس کی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، مارلو کے کس ڈرامے میں شیطان مرکزی کردار ہے؟ فاسٹس۔ نیکسٹ کوسچن، گوئٹے کے کس ڈرامے میں شیطان مرکزی کردار ہے؟ فاؤسٹ میں، ڈرامہ فاؤسٹ میں۔ مضمون اقبال اور ابلیس کے مصنف کون ہیں؟ آل احمد سرور۔ انڈیا ایکٹ کب نافذ ہوا؟ 1935 میں۔ اقبال کی ایک نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، اور 2021 کے لیکچرر اردو کے پی پی ایس سی کے پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ٹوٹل 10 بند ہیں، 4 بند ابلیس کی تقریر پر مبنی ہیں، اور نظم کا آغاز ابلیس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اقبال کی نثر، ان کی کچھ مزید نظمیں اگر کوئی ہوں گی امپورٹنٹ جو مس ہو گئی ہوں، نہ پڑھائی ہوں، تو وہ بھی بتا دوں گی ان کے بارے میں ریلیٹڈ، ان سے تمام امپورٹنٹ کوسچن اور اقبال کے افکار کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرزا غالب کو کنٹینیو کریں گے۔ ویسے اقبال کے نظریات خودی، بے خودی، عشق، یہ سارے میں نے آلریڈی شیئر کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان پہ ہم مزید ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ باقی جو بھی امپورٹنٹ کوسچنس تھے وہ ان 10 لیکچرز میں نے شیئر کر دیے۔ ایک لیکچر اور شیئر کروں گی اقبالیات کا، جس میں اقبال کی نثر، ان کے افکار وغیرہ سے ریلیٹڈ جو بھی میرے پاس نوٹس ہوں گے وہ شیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد غالب کو اٹھائیں گے ہم،
اور اسی طرح ہم تیزی سے FPSC لیکچر اردو کی اچھے سے تیاری کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ 30% ایجوکیشن ہے اور 10% انگلش ہے۔ انگلش تو موسٹلی سب کو آتی ہوگی، ٹینس وغیرہ بیسک چیزیں اگر نہیں آتی ہوں تو بتا دیجیے گا، وہ بھی پڑھا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔